Salam. Welcome to my YouTube channel Learn to Reflect. मैंने अभी हमने बात की थी अल्लाह ताला के बहुत सारे नाम हैं और इस सूरत में और नाम भी आने वाले हैं. लिल्लाह के बाद रब्बिल आलमीन पहला नाम है, उसके बाद अर्रहमान, उसके बाद अर्रहीम, उसके बाद मालिक यौमिद्दीन. और कुरान में और जगह अल गफूर, अशकूर, अल हलीम, अल अलीम, अल हकीम. कितने नाम हैं अल्लाह ताला के. और उन तमाम नामों में से अल्लाह ताला ने फैसला किया कि अपने नाम के बाद फातिहा में पहली अपनी तारीफ, पहली चीज जो हमें अल्लाह के बारे में जाननी चाहिए हम्द के बाद, वो क्या है? रब. रब, हर चीज से पहले रब. ये क्यों है? इसको समझने के लिए आप इस तरह समझें कि कुछ नाम अल्लाह के ऐसे हैं जिनसे रिश्ता बनता है और कुछ नाम ऐसे हैं जिनसे रिश्ता नहीं बनता. ठीक है, कुछ रिश्ते वाले नाम हैं और कुछ बगैर ताल्लुक, बगैर रिश्ते वाले नाम हैं. मैं बात समझाता हूं. अगर मैं कहूं उस्ताद, उस्ताद के लफ्ज से किसी से रिश्ता बनता है? किससे? शागिर्द से. अगर मैं कहूं माँ, बच्चा. अगर मैं कहूं मालिक, जो गुलाम है, मालिक और गुलाम का रिश्ता बनता है. एम्प्लॉयर के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं उर्दू में, मुझे नहीं पता. हाँ, आजिर, आजिर के साथ मुलाजिम का रिश्ता. कुछ अल्फाज हैं जिससे रिश्ता बनता है. अगर मैं कहूं हिकमत वाला, कोई रिश्ता नहीं बनता. सबर वाला, कोई रिश्ता नहीं बनता. कुछ नामों के साथ रिश्ता बनता है और कुछ नामों के साथ रिश्ता नहीं बनता. अब जिन नामों के साथ रिश्ता बनता है वो भी बहुत सारे हैं. अल्लाह ताला के खालिक, खालिक का किससे ताल्लुक हो गया? मखलूक से. मखलूक से. रहम करने वाला, मरहूम से, जिस पर रहम किया गया. ठीक है ना. मुंतकिम, बदला लेने वाला, जिससे बदला लिया गया. ठीक है ना. लेकिन यहां पर उन तमाम रिश्ते वाले नामों में से एक नाम का इख्तियार किया गया है. वो इसलिए कि बाकी तमाम रिश्ते इस तरह समझ लें कि वो दूसरे दर्जे में हैं. बाकी तमाम रिश्ते सेकंड है. पहला बुनियादी रिश्ता जो मेरा अल्लाह ताला के साथ है ना, वो क्या है? उस रिश्ते में अल्लाह ताला का क्या रोल है? रब. क्योंकि लफ्ज अल्लाह में रिश्ता नहीं है. लफ्ज अल्लाह में अल्लाह ताला के तमाम औसाफ इकट्ठे हो गए. अभी रिश्ता कायम नहीं हुआ, अभी अल्लाह ताला से कुछ तारुफ हुआ है. लेकिन अब रिश्ते की बात हो रही है. मेरा उससे ताल्लुक क्या है? वो ताल्लुक पैदा होगा किस लफ्ज से? रब से. रब से. इससे ये बात हमें भी समझ आ गई कि असल बुनियादी ताल्लुक मेरा अल्लाह ताला से, अगर वो रब है तो मैं क्या बना? अब्द, गुलाम. आप गुलाम को कहते हैं असल में. ये बुनियादी रिश्ता है मेरा अल्लाह ताला से. बाकी तमाम रिश्ते, वो रहम करने वाला है, मैं रहम लेने वाला हूँ. वो रिज़्क देने वाला है, मैं रिज़्क लेने वाला हूँ. वो मगफिरत करने वाला है, मैं मगफिरत लेने वाला हूँ. ये सारे रिश्ते दूसरे दर्जे में हैं. और ये सारे रिश्ते हो ही नहीं सकते जब तक कि बुनियादी रिश्ता ना हो. देखें, आपका एक रिश्ता है अपने क्या नाम है, एम्प्लॉयर के साथ, आजिर के साथ. उसमें आप उसके साथ जॉब कर रहे हो, लेकिन उस रिश्ते में कुछ दोस्ती भी है, कुछ कभी कभी गपशप भी है, कुछ और चीज़ें भी हैं. लेकिन अगर मुलाजमत नहीं रही तो वो बाकी सारे रिश्ते ऑटोमेटिकली क्या होता है? वो ख़त्म हो जाते हैं. टीचर स्टूडेंट का रिश्ता है. बुनियादी रिश्ता क्या है? इसने सिखाना है, उसने सीखना है. उसके अलावा उसमें शफकत भी है, उसमें कुछ हंसी मजाक भी है, उसमें और चीज़ें भी हैं. लेकिन अगर वो बुनियादी रिश्ता नहीं रहा तो बाकी सारी चीज़ें भी, उसकी कोई बुनियाद नहीं रहती ना. इसी तरह अल्लाह ताला का जो हमारे साथ रिश्ता है उसकी बुनियाद है कि वो रब है और मैं क्या हूँ? आप. अब जब तक आप रब को नहीं समझेंगे, यानी आप रिश्ते की एक तरफ को नहीं समझेंगे, आपको दूसरी तरफ समझ नहीं आएगी. लेकिन किसी भी रिश्ते में, जैसे अगर टीचर होता है, क्लास के पहले दिन आके समझाता है, देखो मैं एक मुख्तलिफ किस्म का टीचर हूँ, मेरी तवक्कुआत ये हैं, मैं ऐसे ऐसे किस्म का टीचर हूँ. होता है ना. और आपको, आपकी ज़िंदगी में आपको मुख्तलिफ किस्म के अज़ाब, आई मीन टीचर मिले होंगे, और हर टीचर की अलग पर्सनैलिटी होती है कि नहीं?
وہ آپ کو سمجھاتا ہے کہ اس کی توقعات کیا ہیں, اس کی کلاس کیسے ہوگی, اس میں کیسا بیہیو کرنا ہے, کیا اس کی ایکسپیکٹیشنز ہیں. ایک ہی سیمسٹر میں, پہلے سیمسٹر میں کالج میں میرے 2 پروفیسر تھے, بالکل ایک دوسرے سے بالکل متضاد. ایک پہلے دن آ کے کہتا ہے تم سب کو میں نے اے دینا ہے. پہلی بات اس نے کی, تم سب کو میں نے اے دینا ہے, تم فکر ہی نہ کرو, بس تھوڑے سے کام, بہت ہی آسان کام تمہیں کرنے ہوں گے اور اے تمہارا ہے. شروع سے انکریج. اگلی کلاس میں گیا, شروع میں آ کے کہتا ہے تم میں سے اکثریت فیل ہوگی. شروع سے جس نے ابھی سے اپنے آپ کو بچانا ہے وہ بھی دروازہ ہے, اس کو ریفنڈ کلاس کا مل سکتا ہے, وہ بھی جا سکتا ہے, لیکن تم سے اکثریت میں بتا رہا ہوں تم لوگ فیل ہو گئے. شروع سے اس نے کہہ دیا. اب رب کے بارے میں, رب کا ترجمہ کسی کو پتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر اردو میں رب کا ترجمہ مالک برا نہیں ہے, لیکن ایک آیت چھوڑ کے مالک کا لفظ دوبارہ بھی تو آنے والا ہے نا, مالک یوم الدین. تو عربی میں تو رب اور مالک میں فرق ہو گیا کہ نہیں؟ تو اب اس فرق کو تو سمجھنا ضروری ہو گیا ہمارے لیے, ہے نا. تو آپ رب کو اچھی طرح سمجھ لیں. رب کے لیے 5 معنی ذہن میں رکھنے پڑیں گے, یا آپ کو ذہن میں یاد کرنے پڑیں گے, بعد میں ٹیسٹ کروں گا آپ سے. رب کا پہلا معنی ہے مالک. مالک. دوسرا معنی ہے, عربی میں بتا رہا ہوں, اردو میں ترجمہ بعد میں کریں گے, عربی لفظ سیکھ لیں تھوڑے سے. پہلا لفظ کیا ہے؟ مالک. دوسرا لفظ ہے سید. سید, یہ اردو والا سید نہیں ہے, سید صاحب. سید عربی میں کہتے ہیں سردار کو. سردار کو, جس کی اتھارٹی ہوتی ہے نا. پولیس والا جب آپ کو روکتا ہے نا, تو اس وقت وہ سید ہوتا ہے. جب کورٹ میں آپ ہوتے ہیں اور جج بیٹھا ہوتا ہے نا, تو اس وقت جج کیا ہوتا ہے؟ سید ہوتا ہے. حکمران بھی ایک طرح کا سید ہوتا ہے. قبیلے کا جو بڑا ہوتا ہے وہ بھی سید ہوتا ہے. گھر کا بڑا بھی سید ہوتا ہے. تو سید اس کو کہتے ہیں جس کی کوئی نہ کوئی سربراہی ہو, اس کی اتھارٹی ہو. ٹھیک ہے نا. پہلا معنی کیا تھا؟ مالک. دوسرا کیا تھا؟ سید. اور سید کے معنی سربراہ, سربراہ یا سرکار. اوکے. تیسرا لفظ, تیسرا معنی ہے منعم. منعم. منعم, انعام دینے والا, تحفے دینے والا, اس طرح سمجھتے ہیں. تحفے دینے والا. یہ بہت اہم لفظ ہے, کیونکہ اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ رب آپ کو وہ نہیں دیتا جس کے آپ مستحق ہوتے ہو. مستحق ہوگے تو اجرت دے گا. اجرت دی جاتی ہے ملازم کو, کیونکہ ملازم اپنے آجر کو, اپنے امپلائر کو ٹائم دیتا ہے, محنت دیتا ہے, اور اس کے جواب میں, اس کے عوض میں اس کو اجرت دی جاتی ہے. لیکن رب آپ کا مالک ہے. کیونکہ وہ مالک ہے, آپ کا کوئی حق ہے ہی نہیں. وہ آپ کا پورا پورا سربراہ ہے, سید ہے, آپ کے کوئی رائٹس ہیں ہی نہیں. تو جب وہ کچھ دے گا تو وہ سیلری نہیں دے گا, پیمنٹ نہیں دے گا, اجرت نہیں دے گا. کیا دے گا؟ انعام دے گا. سو وہ منعم بن گیا, تحفے دینے والا. جو کچھ دے گا وہ تحفہ ہوگا. نہیں دے گا تو میں کمپلین نہیں کر سکتا. دیکھیں, آپ کا امپلائر آپ کو نہیں دے گا نا آپ کا پے چیک, تو آپ کمپلین کر سکتے ہو, کیونکہ آپ کی ایک ارینجمنٹ ہے. لیکن رب جب دے گا تو شکر, نہیں دے گا تو میں پوچھنے والا کون ہوں؟ میرا تو ہے ہی نہیں وہ. منعم. کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے. اچھا, چوتھا المربی. المربی عربی کا لفظ دوبارہ. مالک, سید, منعم, اور پھر مربی. مربی کہتے ہیں عربی میں جو پودے کو اگاتا ہے نا, اسے مربی کہا جاتا ہے. اوکے. جو باغبان ہوتا ہے نا, اسے بھی مربی کہتے ہیں. کسان کو بھی مربی کہتے ہیں. کیوں؟ وہ پودے کا بہت باریک خیال کر کے, اس کے ارد گرد کے کیڑے وغیرہ ہٹا کے, اس پر جتنا پانی چاہیے اس سے کم زیادہ نہ ہو, اور اس کو زیادہ آندھی نہ آ جائے, بہت زیادہ تیز دھوپ نہ آ جائے, ان سب چیزوں سے بچا کے جب وہ پودے کی نشو نما کر رہا ہوتا ہے, اس وقت اس کو مربی کہا جاتا ہے. یہی لفظ اللہ تعالیٰ نے والدین کے لیے استعمال کیا ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کرتے ہیں. تربیت اور مربی سے نکلا ہے.
تربیت یعنی جس طرح پودے کو اگایا جاتا ہے اسی طرح بچے کا خیال بہت باریک طریقے سے کیا جاتا ہے. مرب کے معنی میں مربی بھی ہے. مربی جو بہت خیال کے ساتھ ہماری نشو و نما کرتا ہے, ہماری تربیت کرتا ہے. تربیت کا لفظ صرف اخلاق کے لیے نہیں, ہمارے یہاں تو اخلاق کے لیے استعمال ہوتا ہے, اس کی تربیت اچھی ہے, اس کی تربیت خراب ہے. تربیت کا لفظ اصل میں عربی میں گروتھ کے لیے ہوتا ہے. کسی چیز کو اگا رہے ہوں گے نا آپ بڑے ہو رہے ہیں, آپ کی قوت میں اضافہ ہو رہا ہے, آپ کی عقل میں اضافہ ہو رہا ہے, آپ کی صلاحیت میں اضافہ ہو رہا ہے, وہ سب تربیت کہا جاتا ہے اس کو. اب کتنے نام ہو گئے؟ 4. اب آخری نام قیم. القیم. القیم آسان لفظ ہے, قائم رکھنے والا. ابھی یہ نئی بلڈنگ بنی ہے, ٹھیک ہے. بلڈنگز کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ کچھ عرصہ گزر جاتا ہے تو اس کو آپ کو مینٹین کرنا پڑتا ہے, چھت کا خیال کرنا پڑتا ہے, فاؤنڈیشن چیک کرنی پڑتی ہے, سیلن وغیرہ لگ جائے دیکھنا پڑتا ہے, مینٹیننس ہوتی ہے. ہمارے جسم کے اندر بہت سارے سسٹمز چل رہے ہیں, ان سب کی بھی کیا کرنی پڑتی ہے؟ مینٹیننس کرنی پڑتی ہے. لیکن ہماری مینٹیننس کیا ہے کہ کھانا بہتر کھاؤ, اپنی نیند کا صحیح طرح سے اہتمام کرو, گیٹ انف سلیپ, رائٹ, اور تھوڑی ایکسرسائز کر لیا کرو. یہ فزیکل مینٹیننس ہے ہماری. لیکن اللہ تعالیٰ جب قیم ہے نا, وہ اس طرح قیم ہے کہ میرے دل کی ایک دھڑکن سے اگلی دھڑکن تک اس کو اجازت دینی پڑتی ہے میں چلوں, اور پھر چلوں, اور پھر میں چلوں, اور جو خون میری رگوں میں چل رہا ہے اس کو اجازت دینی, اور اس کو مینٹین کون کر رہا ہے؟ ایک ایک لمحہ, ایک ایک سیل, وہ اللہ تعالیٰ ہے قیم. وہ اگر ایک دفعہ بھی دھیان دینا چھوڑ دے تو میرا وجود ہی نہ رہے. دیکھیں, ایک فلسفہ ہے, خدا کے بارے میں کئی فلسفے ہیں, اس میں سے ایک فلسفہ یہ ہے کہ اس خدا نے کائنات بنائی اور اس کو چھوڑ دیا, اب وہ آٹو پائلٹ پہ چل رہی ہے, خود ہی سے چل رہی ہے. لیکن ہمارا فلسفہ ہے کہ ہمارا اللہ ہمارا رب ہے, اور رب سے مراد یہ ہے کہ کچھ بھی خود سے نہیں چل رہا, کچھ بھی خود سے نہیں چل رہا, ہر چیز کو مینٹین کیا جا رہا ہے, اس کو قائم رکھا جا رہا ہے ہر لمحے. وما تسقط من ورقۃ, ایک پتا نہیں گرتا, ایک پتا اپنی جگہ سے نہیں ہلتا, ہوا کا ہلکا سا جھونکا نہیں لگتا, ایک ایک سیل میرے جسم کا وہ تمام مینٹین کیے ہوئے ہیں. یہ ہے القیم. یہ صرف لفظ تھا کیا؟ رب. اب اس سے میرا اور اللہ کا کیا تعلق بنا, اب اس کو سمجھ لیں. اب آپ کا ریویو ہوگا. پہلی چیز کیا تھی؟ اوکے, ہم بھی کچھ چیزوں کے مالک ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ہوتے ہیں نا. اچھا, اگر آپ کسی چیز کے مالک ہو تو کیا یہ لازمی ہے کہ آپ کی پوری اتھارٹی ہے اس کے اوپر, آپ اس کے سردار بھی ہو؟ جیسے فرض کریں آپ گاڑی کے مالک ہیں, کیا یہ ممکن ہے کہ آپ جیسے چاہیں گاڑی چلائیں؟ ایسا تو نہیں ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ آپ گاڑی کے ساتھ جو چاہیں کریں, کوئی بھی آپس میں کوئی آگے سے انٹروین نہیں کرے گا؟ نا. آپ میں سے کچھ ہوم اونر ہیں, آپ نے گھر لیا ہوا ہے, کیا یہ ممکن ہے کہ آپ گھر میں جو تبدیلی لانا چاہیں لائیں؟ یا حکومت پیچھے سے آ جاتی ہے, یا سوسائٹی آ جاتی ہے, کہتے ہیں یہ نہیں آپ کر سکتے, یہ کلر آپ نہیں یوز کر سکتے, یہ آپ باہر ایسے نہیں کر سکتے. کچھ ریسٹرکشن ہوتی ہے کہ نہیں؟ آپ اون کرتے بھی ہو لیکن پھر بھی آپ کے کوئی ریسٹرکشن ہوتی ہے, نہیں؟ تو آپ مالک تو ہو, سید نہیں ہو. ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور کبھی کوئی سید ہوتا ہے لیکن مالک نہیں ہوتا, وہ تو واضح ہے. تیسرا نام کیا تھا مالک اور سید کے علاوہ؟ اچھا, کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کسی چیز کو اون کرتے ہو, آپ کی پراپرٹی ہے, لیکن آپ اس کا خیال نہیں کرتے؟ کبھی ہوتا ہے؟ کسی کا باغ ہے, اس نے چھوڑا ہوا ہے, کسی گاڑی ہے, اس کا خیال نہیں کر رہا, کسی کی سائیکل ہے, باہر بارش میں زنگ لگ رہا ہے اسے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ یعنی آپ اون تو کرتے ہو لیکن آپ اس کو قائم نہیں رکھ رہے, یا آپ اون تو کرتے ہو لیکن آپ نے اس کی تربیت کا کوئی اہتمام نہیں کیا, اس کو مینٹین نہیں کیا, اس کو ڈیولپ نہیں کیا. ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ صرف ایسا رب نہیں ہے جو اون کرتا ہے, یعنی اس کی ملکیت تو ہے لیکن پھر اس نے چھوڑ دیا. مالک ہونے کے بعد مربی, سید, منعم, قیم, اور یہ ساری چیزیں ملا کر کیا لفظ بنا؟ رب.
بھاری لفظ ہے، بھاری لفظ ہے، لیکن اس کی بنیاد اس طرح سمجھ لیں کہ ایک عربی میں جب کسی لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں نا، تو ایک ہوتا ہے بنیادی معنی اور پھر باقی اس کے دوسرے درجے میں معنی ہوتے ہیں. تو بنیادی معنی پھر بھی مالک کا ہے، اور اس کے ساتھ یہ جو باقی چار ہیں نا، اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، لیکن اس سے بنیادی معنی میں فرق نہیں آتا. بنیادی معنی پھر بھی کیا ہے؟ مالک کا.